नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह आल इमरान आयत नंबर 181। लक़द बेशक समिअल्लाहु सुन लिया अल्लाह ने क़ौला कौल अल्लज़ीना उन लोगों का जिन्होंने क़ालू इन्नल्लाह कहा कि अल्लाह फ़क़ीरुन फ़कीर है नहनु और हम अग़नियाउ गनी हैं सनक्तुबु सो लिख लेते हैं हम मा क़ालू उनका ये कहना व क़त्लहुमुल अंबिया और कत्ल करना उनका नबियों को बिग़ैरि हक़ नाहक व नक़ूलु और कहेंगे हम ज़ूक़ू के चखो अज़ाबल हरीक अज़ाब दहकती आग का। जब सूरह बकरा की आयत नंबर 245 जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं मन दल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युदाइफ़हु लहू अदआफ़न कसीरा, तो इस पर यहूद ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरा रब फ़कीर हो गया है इसलिए अपने बंदों से कर्ज़ मांगता है। तो यह आयत मुबारका नाज़िल हुई। यहूद ने जो बात अल्लाह के बारे में कही है इससे बढ़कर अल्लाह के ख़िलाफ़ सरकशी की मिसाल कोई भी नहीं हो सकती। इसलिए वईद शदीद के तौर पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनकी ये बात हम इनके ख़िलाफ़ दर्ज कर रहे हैं और वो तो इससे पहले कत्ल अंबिया जैसे जुर्म का इर्तिकाब भी कर चुके हैं, लिहाजा इन्हें किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा और रोज़े महशर हम इन्हें कहेंगे कि अब चखो जहन्नुम का अज़ाब, क्योंकि तुम्हारे गुनाहों की फ़हरिस्त बहुत लंबी है जिसे हम लिख रहे हैं। फिर आयत नंबर 182 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ज़ालिका ये बिमा बदला है उन अमलों का जो क़द्दमत आगे भेजे ऐदीकुम तुम्हारे हाथों ने व अन्नल्लाह और यकीनन अल्लाह लैसा नहीं है बिज़ल्लामिन लिल अबीद ज़रा भी जुल्म करने वाला अपने बंदों पर। यानी आयत मुबारका में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये तुम्हारे किए का ही फल है, जो कुछ तुम करते रहे हो तुम्हारे ही हाथों की कमाई का फल है जिसका बदला तुम्हें दिया जाता है, क्योंकि ये जुल्म तुमने खुद किया अपने ऊपर और अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म नहीं करना चाहता। आयत नंबर 183 अल्लज़ीना वो लोग क़ालू जिन्होंने कहा इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ने आहिदा हुक्म दिया है अलैना हमको अल्लाह के ना नुमिना ईमान लाए हम ले रसूलिन किसी रसूल पर हत्ता जब तक के ना यअतियाना पेश करें वो हमारे सामने बेक़ुरबानिन ऐसी क़ुरबानी तअकुलुहु के खा जाए उसको अन्नारु आग। कुल कह दे क़द जाअकुम के आ चुके हैं तुम्हारे पास रसूलुन कितने ही रसूल मिन क़ब्ली मुझसे पहले बिलबय्यिनाति रोशन निशानियाँ लेकर व बिल्लज़ी और वो निशानियाँ भी जो कुल तुमने कही है फ़ालिमा तो फिर क्यों क़तलतुमुहुम कत्ल किया तुमने उनको इन कुंतुम स्वादिक़ीन अगर हो तुम सच्चे। यहूदियों का ये कौल सरीह झूठ और अल्लाह पर बहतान है। तौरात में या मौजूदा बाइबल में कहीं भी ये बात मज़कूर नहीं है कि जो नबी आतिश कुर्बानी का मौजज़ा पेश ना कर सके वो नबी नहीं होगा। अलबत्ता इस हद तक ये बात दुरुस्त है कि बाज़ अंबिया को ये मौजज़ा दिया गया था, जैसा कि हाबील और काबिल की कुर्बानी के कबूल होने का मयार ही ये मुकर्रर हुआ था और फिर इसके अलावा सैयदना इलियास अलैहिस्सलाम, सैयदना सुलेमान और सैयदना यहया अलैहिस्सलाम को भी ये मौजज़ा अता हुआ था, लेकिन बेशतर अंबिया ऐसे थे जिन्हें ये मौजज़ा नहीं दिया गया। तो अब यहाँ यहूद से ये सवाल किया जा रहा है कि अगर तुम्हारे नज़दीक किसी नबी के बरहक होने का ये मयार है तो फिर जिन अंबिया को ये मौजज़ा दिया गया था उन्हें तुमने क्यों कत्ल किया, क्योंकि यहया अलैहिस्सलाम को भी इन यहूदियों ने कत्ल किया था। और यहूद ने ये सरी बहतान इसलिए घड़ा कि नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाने के लिए एक उज़र का काम दे। इसलिए अल्लाह ताला इस आयत मुबारका में फरमा रहे हैं इन कुंतुम स्वादिकीन अगर तुम सच्चे हो तो दलील पेश करो कि तुमने उन अंबिया को कत्ल क्यों किया जिनको ये मौजज़ा दिया गया था। फिर आयत नंबर 184 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं फ़ाइन फिर अगर कज़्ज़बुका झुठलाते हैं ये आपको
فقط تو البتہ کذبا جھٹلائے جا چکے ہیں رسول بہت سے رسول من قبل کا آپ سے پہلے جاؤ جو لائے تھے بالبیناتی کھلی نشانیاں والزبری والکتاب المنیر اور صحیفے اور روشن کتاب۔ اب اس آیت مبارکہ میں بھی یہود کے تمسخر اور اعتراضات کا جواب دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اس قسم کے شبہات پیدا کر کے گرچہ یہ لوگ آپ کو صرف جھٹلا رہے ہیں تو آپ غم نہ کریں، یہ غم کی بات نہیں، کیونکہ آپ سے پہلے بہت سے انبیاء کے ساتھ وہ یہ سلوک کر چکے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے کھلی نشانیاں پیش کیں اور اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر انہیں سناتے رہے، مگر وہ صرف انکار ہی کرتے رہے۔ اور اگر اب یہ آپ کو بھی جھٹلا رہے ہیں تو اس پر تعجب کی کوئی بات نہیں، آپ کو اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ صرف صبر سے کام لیں۔ پھر آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو چکھنا ہے مزہ موت کا، وَإِنَّمَا اور بس توفونا دیے جائیں گے تم کو پورے اجورکم اجر تمہارے یوم القیامہ روز قیامت، فمن زحزح عن النار پس جو بچا لیا گیا آگ سے، وَأُدْخِلُ الْجَنَّةَ اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز تو بے شک کامیاب ہو گیا وہ، وما اور نہیں ہے الحیات الدنیا دنیا کی زندگی الا مگر متاع الغرور سامان دھوکے کا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ایک ایسی خبر دے رہے ہیں جو تمام مخلوقات کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ ہر جان نے، ہر نفس نے ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر ایک جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو بڑی شان اور عزت والا ہے۔ یعنی دنیا کے جس مال و متاع کے جمع کرنے کے لیے انسان اتنا بخل کرتا ہے، اتنی کنجوسی کرتا ہے، یہ سب فانی ہے، یہ سب فنا ہو جانے والی ہیں، کوئی چیز باقی نہیں رہنے والی، بلکہ آخرت کی زندگی ہی باقی اور ابدی ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ آخرت کی فکر کرے اور اس میں کامیابی کے لیے کوشاں رہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، یعنی کامیابی در حقیقت جنت میں داخل ہونا۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَنْ يُطِیعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کر لی، اور بہت بڑی کامیابی۔ اور آیت مبارکہ کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی محض سامان دھوکے کا۔ یعنی یہ دنیا کی تحقیر و تصغیر ہے کہ یہ گھٹیا اور فانی ہے اور قلیل اور زوال پذیر ہو جانے والی ہے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور دنیا کی یہ زندگی نہیں ہے مگر ایک دل لگی اور کھیل، اور بے شک آخری گھر یقیناً وہی اصلی زندگی ہے اگر وہ جانتے ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے کوئی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبوئے تو وہ دیکھے کہ اس کی انگلی کے ساتھ سمندر کے پانی میں کس قدر کمی آئی ہے۔ آیت نمبر 186 لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، البتہ آزمائے جاؤ گے تم ضرور اپنے مالوں اور جانوں کے معاملے میں، وَلَا تَسْمَعُنَّ اور البتہ سنو گے تم ضرور، مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ان لوگوں سے جنہیں دی گئی کتاب، مِن قَبْلِكُمْ تم سے پہلے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور ان لوگوں سے بھی جو مشرک ہیں، اذًا تکلیف دہ باتیں کثیرہ بہت سی، وَإِنْ اور اگر تصبروا تم نے صبر کیا، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کیا، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ تو بے شک یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ یہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عام مسلمانوں سے ہے کہ آئندہ بھی جان و مال میں تمہاری آزمائش ہوگی اور تمہیں ہر قسم کی قربانیاں پیش کرنا ہوں گی، جیسے کہ مال، جان، اولاد میں آزمائش، اور اہل کتاب اور مشرکین کی زبانوں سے تمہیں انتہائی دل آزار اور جگر خراش، طعن و تشنی
بیہودہ گفتگو اور جھوٹے الزامات بھی سننے پڑیں گے، جیسا کہ منافقین نے ہر طرح سے ستایا، اہل کتاب کی ضد اور مشرکین کا انکار کرنا۔ مگر ان سب کا علاج یہ ہے کہ تم صبر یعنی ثابت قدمی سے کام لو اور اللہ کا تقوی اپنے دلوں میں رکھو۔ اگر صبر و تقوی سے ان آزمائشوں کا مقابلہ کرو گے تو یہ نہایت ہمت، حوصلے اور اولو العزمی کا کام ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہمیشہ صبر اور تقوی سے کام لیتے رہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا تھا جب مومن مدینہ میں آئے اور ابھی واقعہ بدر پیش نہیں آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مشرکوں اور اہل کتاب کی طرف سے پہنچنے والی ایذا کے بارے میں تسلی دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اہل کتاب سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنیں گے، لہٰذا آپ کو ان تمام باتوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ پھر آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذْ اور جب أَخَذَ اللَّهُ لیا اللہ نے مِيثَاقَ الَّذِينَ عہد ان لوگوں سے جنہیں اوتوا الکتاب دی گئی کتاب، لَتُبَيِّنُنَّهُ کہ تم ضرور بیان کرتے رہو گے اس کو، للناس لوگوں کے سامنے، وَلَا اور نہ تَكْتُمُونَهُ چھپاؤ گے اس کو، فَنَبَذُوهُ تو پھینک دیا انہوں نے عہد، وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ پسِ پشت، وَاشْتَرُوا اور بیچ ڈالا بھی اس کو، ثَمَنًا قَلِيلًا حقیر قیمت کے بدلے، فَبِئْسَ سو بہت ہی برا ہے، مَا یشترون وہ کاروبار جو یہ کر رہے ہیں۔ یعنی جو عہد بنی اسرائیل سے فی الواقعہ لیا گیا تھا، اس کی ایک ایک شک میں انہوں نے اس عہد کو توڑ ڈالا اور جی بھر کے عہد شکنی کی، اور ان سے عہد یہ لیا گیا تھا کہ وہ تورات پر سختی سے عمل کریں گے، اس کی خوب اشاعت کریں گے، اس میں سے کچھ بھی چھپائیں گے نہیں۔ لیکن یہود نے یہ کیا کہ اس کے بے شمار احکام کی خلاف ورزی کی، جن کی تفصیل پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کی بہت سی آیات کو چھپایا انہوں نے، مثلا ایسی آیات جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی گئی تھی یا رجم سے متعلقہ آیات کو، پھر انہوں نے تحریف لفظی بھی کی اور معنوی بھی کی، اور پھر یہ کہ غلط فتوے دے کر پیسے بٹورتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَبِئْسَ مَا یشترون سو بہت ہی برا ہے وہ جو یہ کاروبار کر رہے ہیں، یعنی کتنی ہی بری تھی جو تجارت یہ کرتے رہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے ان کے بارے میں پوچھا گیا اور اس نے اسے چھپایا تو اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ آیت نمبر 188 لا تحسبن الذین ہرگز نہ خیال کرنا تم کہ وہ لوگ جو یفرحون اتراتے ہیں بما آتوا اپنے کرتوتوں پر، ویحبون اور چاہتے ہیں ان یحمدوا کہ تعریف کی جائے ان کی، بما ایسے کارناموں پر جو لم نہیں یفعلوا کیے انہوں نے، فلا سونا تحسبنہم خیال کرنا ان کے بارے میں، بمفازۃ من العذاب کہ وہ بچ گئے عذاب سے، وَلَهُمْ بلکہ ان کے لیے ہے عذاب علیم بڑا اور دردناک عذاب۔ اب اس آیت مبارکہ میں یہ حکم اہل کتاب اور سب مسلمانوں کے لیے ہے کہ جو بھی خوشامد پسند ہوگا اور اس قسم کا ذہن رکھے گا اس کے لیے وہ وعید ہے جو اس آیت میں مذکور ہے۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ مروان نے اپنے دربان سے کہا اے رافع، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس جاؤ اور ان سے یہ دریافت کرو کہ اگر ہر شخص کو اس وجہ سے عذاب دیا جائے گا کہ وہ اپنے کام پر خوش ہوتا ہے اور جو اس نے نہیں کیا وہ چاہتا ہے کہ اس پر اس کی تعریف کی جائے، تو پھر کیا ہم سب کو عذاب دیا جائے گا؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس آیت سے تمہارا کیا تعلق؟ یعنی کہ یہ آیت تو اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بلایا اور ان سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اسے آپ سے چھپایا اور اس کے بجائے کچھ اور بتا دیا، اور پھر بھی اس بات کے خواہش مند رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں جو کچھ انہیں بتایا ہے اس پر ان کی تعریف کی جائے، اور ادھر اصل حقیقت کو چھپا کر بھی وہ بڑے خوش تھے۔ پھر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان آیات کی تلاوت کی۔ آیت نمبر 189
وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماوات والارض حکومت آسمانوں کی اور زمین کی، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قدیر ہے، پوری قدرت رکھتا ہے۔ یعنی آسمان اور زمین کی تمام تر بادشاہت صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ ہر چیز کا رب ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، کیونکہ بادشاہی کے لائق ہی وہی ہے۔ پھر آیت نمبر 190 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اِنَّا بے شک فی خلق السماوات والارض پیدا کرنے میں آسمان اور زمین کے، واختلافی اور ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں، اللیلی رات، والنہاری اور دن کے، لآیات یقیناً بہت نشانیاں ہیں، لأولی الالباب ایسے عقل مندوں کے لیے۔ یعنی جو لوگ زمین و آسمان کی تخلیق اور کائنات کے دیگر اسرار و رموز پر غور کرتے رہتے ہیں، انہیں کائنات کے خالق اور اس کے اصل فرما رواں کی معرفت حاصل ہو ہی جاتی ہے، اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اتنی طویل اور وسیع کائنات کا یہ نظام جس میں ذرا سا بھی خلل پیدا نہیں ہوتا، یقیناً اس کے پیچھے ایک ذات ہے جو اسے چلا رہی ہے، اور وہ اللہ کی ہی ذات ہے۔ اور جو عقل مند ہیں وہ اشیاء کا ان کے حقائق کے ساتھ ادراک بھی کر لیتے ہیں، اور وہ ان گونگوں اور بہروں کی طرح نہیں ہیں جو عقل سے کام نہ لیں۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آیت نمبر 191 میں ارشاد فرما رہے ہیں، الذین جو یذکرون اللہ یاد کرتے ہیں اللہ کو، قیاماً کھڑے، وقعوداً بیٹھے، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں کے بل، ویتفکرون اور وہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں، فی خلق السماوات والارض تخلیق میں آسمان اور زمین کی، اور ربنا اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا نہیں پیدا کیا تو نے یہ سب بے مقصد، سبحانک پاک ہے تو، فقنا پس بچا لے ہم کو، عذاب النار دوزخ کے عذاب سے۔ یعنی وہ عقل والے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس میں تمام عبادات آ جاتی ہیں کہ جو وہ کرتے ہیں، اور کبھی اس کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ آسمان اور زمین کی تخلیق پر غور کر کے اس یقین تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان سب کا کوئی نہ کوئی خالق ضرور ہے۔ یعنی آسمان و زمین کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ نے جو حکمت رکھی ہے وہ اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر بڑے خشوع و خضوع اور تعظیم کے ساتھ پکار اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا کہ اے ہمارے رب نہیں پیدا کیا تو نے یہ سب بے مقصد، تیری ذات تمام عیوب سے پاک ہے، تو ہمیں آگ سے بچا لے۔ یعنی جب وہ غور و فکر کرتے ہیں تو ان پر یہ حقیقت کھلتی ہے کہ کائنات کا یہ سارا کا سارا نظام اللہ تعالیٰ نے یوں ہی بے مقصد پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کے پیچھے یہ مقصد کار فرمایا کہ اگر انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرے تو اس کے لیے اجر و ثواب ہے، اور اگر نافرمانی کرے تو آخرت میں عذاب بھگتے گا۔ اس لیے وہ آگ سے محفوظ رہنے کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور جو ان کی دعائیں ہوتی ہیں وہ مزید اگلی آیات میں مذکور ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 192 میں، ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو نے من جس کو تدخل النار ڈالا دوزخ میں، فقد سو در حقیقت، اخزیتہ بڑا ہی رسوا کر دیا تو نے اسے، وما للظالمین من انصار اور نہیں ہوگا ایسا ظالموں کا کوئی مددگار۔ یعنی یہاں اصحاب عقل جو ہیں اولو الالباب اللہ سے دعا گو ہیں کہ اے ہمارے رب، جسے تو نے جہنم میں ڈال دیا وہ رسوا ہو گیا، یعنی ان کا سب کے سامنے تذلیل و اہانت کا باعث ہونا، کیونکہ اس دن ان کے تمام عیب سب کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے اور ان کا تب کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس لیے اصحاب عقل اس دن کی ذلت اور رسوائی سے پناہ مانگتے ہیں اور مزید دعائیں کرتے ہیں، جیسا کہ آیت نمبر 193 میں ارشاد فرمایا، ربنا اے ہمارے رب، اننا ہم نے سمعنا سنا، منادین ایک پکارنے والے کو، ینادی جو دعوت دے رہا تھا، للایمانی ایمان کی، ان آمنو کہ ایمان لاؤ، بربکم اپنے رب پر، فآمنا سو ایمان لے آئے ہم، ربنا اے ہمارے رب، فاغفر لنا اب بخش دے تو، ذنوبنا ہمارے گناہ، وکفر اور دور کر دے، عنا ہم سے، سیئاتنا وہ برائیاں جو ہم میں ہیں، وتوفنا اور موت دے ہمیں، مع الابرار نیک لوگوں کے ساتھ۔
اب یہ دعا کا انداز اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت دعا کے لیے بہت زیادہ رغبت کے اظہار کے لیے، اور منادی سے مراد یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور منادی کا استعمال اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کر اور پوری جان فشانی کے ساتھ اسلام کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کر دی، اور ہم نے ان کی پکار پر لبیک کہا، تو اے ہمارے رب بس تو ہمارے تمام تر گناہوں کو بخش دے اور ہمیں نیک بندوں کے ساتھ فوت کر۔ یعنی وہ محض اپنے نیک اعمال پر تکیہ نہیں کرتے بلکہ اپنے رب سے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں اور بھلائی کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور پھر مزید وہ دعائیں کرتے ہیں۔ آیت نمبر 194 میں ارشاد فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ربنا اے ہمارے رب، وآتنا اور عطا فرما تو ہم کو، ماں وہ جس کا وعدتنا وعدہ کیا تو نے ہم سے، علی رسولی کا اپنے رسولوں کی معرفت، ولا تخزنا اور نہ تو رسوا کیجیو ہمیں، یوم القیامہ قیامت کے دن، انکا بے شک تو لا تخلف المیعاد نہیں خلاف کرتا اپنے وعدے کے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی وہ دعائیں کر رہے ہیں اپنے پروردگار کے حضور کہ اے ہمارے رب، رسولوں کی زبانی تو نے جو وعدہ کیا تھا کہ جو تجھ پر اور تیرے رسولوں پر ایمان لائے گا انہیں تو اچھا بدلہ دے گا، اور قیامت کے دن اپنے نبی کو اور مومنوں کو رسوا نہیں کرے گا، تو آج ہماری دعا قبول فرما لے اور روز محشر ہمیں رسوا نہ کرنا، بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، تو کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ آیت نمبر 195، فاستجاب لہم پس قبول فرما لی ان کی دعا، ربہم ان کے رب نے، انی بلا شبہ میں، لا اضیع عمل عامل نہیں ضائع کرتا عمل کسی عمل کرنے والے کا، منکم تم میں سے، من ذکر او انثی مرد ہو یا عورت، بعضکم من بعض تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم سو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور نکالے گئے اپنے گھروں سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي اور ستائے گئے میری راہ میں، وَقَاتَلُوا اور جنگ کی انہوں نے، وَقُتِلُوا اور شہید ہوئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ ضرور کفارہ بناؤں گا میں ان کی طرف سے، سیئاتہم ان کے گناہوں کا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ اور ضرور داخل کروں گا میں ان کو، جنات جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، ثواباً یہ ہے اجر، من عند اللہ اللہ کی جناب خاص سے، واللہ عندہ اور اللہ کے پاس ہے حسن الثواب بہترین اجر۔ اور پھر اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ بشارت دے دی کہ ان کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا اور وہ اپنے کسی بھی نیک بندوں کا عمل ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہوں یا عورت۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہجرت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کو ان عورتوں کا کچھ بھی ذکر کرتے نہیں سنتی، چنانچہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور پھر فرمایا کہ جنہوں نے دین کی خاطر اپنی خوشی سے ہجرت کی اور اپنے مال و متاع کو خیر بات کہہ کر مدینے پہنچ گئے تھے، اور وہ لوگ جن پر کفار نے ظلم و ستم ڈھائے تھے اور انہیں سخت اذیتیں دے کر گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا، کسی طرح انہیں چین سے نہیں بیٹھنے دیا تھا اور محض اس لیے تکالیف کا نشانہ بنایا کہ انہوں نے دین اسلام کی راہ اختیار کی تھی، اور پھر یہ کہ وہ لڑے اللہ کی راہ میں اور پھر قتل کر دیے گئے، خواہ وہ مرد تھے یا عورتیں تھیں، اللہ سب سے یکساں سلوک کرتے ہوئے ان کی لغزشیں معاف فرما دے گا اور ان قربانیوں کا بہترین صلہ عطا فرماتے ہوئے انہیں باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، واللہ عندہ حسن الثواب اور اللہ کے پاس ہی ہے بہترین اجر۔ آیت نمبر 196، لا یغرنک ہرگز نہ دھوکے میں ڈالیں آپ کو، تقلب چلت پھرت، الذین کفروا ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، فی البلاد ملکوں میں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر اللہ کی یاد سے غافل ہو کر دنیا کے گوشے گوشے میں تجارتی سفروں میں جاتے ہیں، یعنی کہ یمن سے لے کر شام تک جو ہے تجارتی قافلے ان سرگرمیوں میں مصروف رہتے تھے تاکہ خوب دولت اکٹھی کریں، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ تو عارضی فائدے ہیں
جو آخرت کے اجر و ثواب کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے جس کا ترجمہ ہے اور اپنی آنکھیں ان چیزوں کی طرف ہرگز نہ اٹھائیں جو ہم نے ان کے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیا کی زندگی کی زینت کے طور پر برتنے کے لیے دے دی ہیں تاکہ ہم انہیں اس میں آزمائیں، اور آپ کے رب کا دیا ہوا سب سے اچھا ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نیکی کے معاملے میں مومن کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، اس کو اس نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی، اور کافر جو نیکیاں اللہ کے لیے کرتا ہے اس کا بدلہ اسے دنیا ہی میں پورا دے دیا جاتا ہے، پھر جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کی کوئی نیکی باقی نہیں ہوگی جس کا بدلہ اسے دیا جائے۔ آیت نمبر 197، متاع قلیل، یہ فائدہ ہے تھوڑا سا، ثم مأواہم جہنم، پھر ٹھکانہ ہے ان کا جہنم، وبئس المہاد، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی یہ دنیا کی آسائشیں اور وسائل اور سہولتیں بظاہر کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، در حقیقت متاع قلیل ہے، کیونکہ بالآخر انہیں فنا ہونا ہے، اور ان کے بھی فنا ہونے سے پہلے وہ لوگ خود فنا ہو جائیں گے جو ان کے حصول کی کوشش میں اللہ کو بھی فراموش کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 198، لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جو ڈرتے رہے ربہم اپنے رب سے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ہیں جنتیں ایسی کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے وہ ان میں، نزلاً، یہ مہمان نوازی ہوگی، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، وما، اور جو کچھ عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، خیر، وہی سب سے بہتر ہے، للابرار، نیک لوگوں کے لیے۔ یعنی کافروں کا شہروں میں تجارتی کاروبار، ان کی خوشحالی اور مال و دولت کی فراوانی دیکھ کر مسلمانوں کے دلوں میں کسی قسم کا غم، حزن، ملال نہیں آنا چاہیے، اور نہ ان کو نا امیدی کا شکار ہونا چاہیے۔ اگرچہ دنیا میں ان کے پاس دولت کے انبار اور رزق کی فراوانی نہیں رہی ہوگی، مگر وہ اللہ کے مہمان ہوں گے جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، اور وہاں ان نیک لوگوں کو جو اجر و صلہ ملے گا وہ ان سب سے بہت زیادہ بہتر ہوگا جو دنیا میں کافروں کو عارضی طور پر ملتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمبی حدیث بیان کرتے ہیں کہ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ بان کی ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، آپ اور چٹائی کے درمیان بستر نہیں تھا، بان نے آپ کے پہلو پر نشان ڈال دیے تھے، آپ چمڑے کے ایک تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے جس میں چھال بھری ہوئی تھی۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کی امت کو فراخی عطا فرمائیں، بے شک روم اور فارس والوں کو فراخی دی گئی ہے اور انہیں دنیا دی گئی ہے، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے لیکن اب سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، سو فرمایا اے ابن خطاب، کیا تو بھی ان چیزوں میں رغبت رکھتا ہے؟ بے شک یہ تو وہ لوگ ہیں کہ ان کی بھلائی انہیں اسی دنیا کی زندگی میں جلدی دے دی گئی ہے۔ اور ایک اور روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی آدمی کے دل میں ان کا خیال گزرا، اور وہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے سامنے وہ چیزیں جن کی تمہیں خبر دی گئی ہے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ یعنی ہمیں اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور وہ مسلمانوں کے لیے ہی ہے، کافر اس دن جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے۔ آیت نمبر 199، وَإِنَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے، لمن، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یؤمنوا باللہ، ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وما، اور جو انزل الیکم، نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما انزل الیہم، اور اس پر جو نازل کیا گیا ان کی طرف، خاشعین للہ، جھکتے رہتے ہیں اللہ کے حضور، لا یشترون بآیات اللہ، اور نہیں بیچتے اللہ کی آیات کو، ثمنا قلیلا، حقیر معاوضے پر، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، اجرہم عند ربہم، ان کا اجر خاص ان کے رب کے پاس ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، سریع الحساب، بہت جلد چکانے والا ہے حساب کا۔
اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور جو اس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور سابقہ آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع خضوع اطاعت اور بندگی اور عزت و انکساری کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو بشارتیں ہیں اور ان کے اوصاف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط اور آپ کی امت کے صفات کا جو ذکر ہے اسے چھپاتے نہیں ہیں۔ یہ صفات یہود میں بہت کم تھی۔ علماء یہود میں سے عبداللہ بن سلام اور ان جیسے چند لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً ایمان لے آئے تھے۔ البتہ عیسائیوں میں سے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ اہل کتاب کے بہترین اور منتخب لوگ تھے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب نجاشی کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ان کی وفات کی خبر دی اور فرمایا تمہارے ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، لہٰذا اٹھو اور اس کی نماز جنازہ ادا کرو۔ اور پھر ایک اور روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے آدمیوں کو دگنا اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو اہل کتاب میں سے تھا، وہ اپنے نبی کے ساتھ بھی ایمان لایا اور پھر مجھ پر بھی ایمان لایا۔ آیت نمبر 200۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو ثابت قدم رہو، وصابروا اور مقابلے میں پامردی دکھاؤ، ورابطوا اور اتفاق و اتحاد قائم رکھتے ہوئے جہاد کے لیے کمر بستہ رہو، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیابی سے ہمکنار ہو۔ اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو 3 باتوں کی نصیحت کی ہے جو ہر طرح کی سعادت اور نیک بختی کا ذریعہ ہے۔ پہلی نصیحت صبر کی ہے، اور اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر صبر کرنا، اور دوسرا معنی یہ کہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہنا، یعنی جو اسلام کی راہ میں مشکلات آنے پر خود بھی ثابت قدم رہے اور دوسروں کو بھی ایسی ہی تلقین کرتا رہے اور ان کی ڈھارس بندھاتا رہے۔ اسی طرح رابطوں میں جہاد کے لیے تیار رہنا ہے، کسی چوکی پر پہرا دینا ہے، مورچے پر رہنا اور اپنی مملکت کی سرحدوں کی حفاظت کرنا، اس میں یہ سب کچھ شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں ایک دن مورچے پر رہنا دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ تم میں سے کسی کو ایک کوڑا رکھنے کے برابر جنت میں جگہ مل جائے تو وہ دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور شام کو جو آدمی اللہ کی راہ میں چلے یا صبح کو تو وہ دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور رابطوں سے باہمی روابط معاشرتی آداب کو ملحوظ رکھنا بھی مراد ہے، یعنی صلہ رحمی، رشتوں ناتوں کا پورا لحاظ رکھنا اور ہر شخص دوسرے کے حقوق و آداب کو ملحوظ رکھ کر معاشرے میں ہمدردی، مروت اور اخوت پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ دوسروں سے احسان اور بہتر سلوک کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ اور پھر یہ کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اصل کامیابی اور فلاح دارین کا یہی ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں رات کو پہرا دیتے ہوئے بیدار رہی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو، اور گناہ کے بعد نیکی کرتے رہو، کیونکہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ حسن خلق سے پیش آؤ۔ سورہ آل عمران میں چونکہ غزوہ احد کا تفصیلی بیان آیا ہے اور اس کا بہت سا حصہ اسی غزوے کے حالات پر مشتمل ہے، اور یہ آخری آیت اس سورہ کا لب لباب ہے جس میں مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں ہر وقت تیار رہنے کی جامع ہدایت دی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آیات کا بہترین فہم عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔